नाज़रीन, यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा है कि प्रेसिडेंट मडूरो को कैप्चर करने के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला की जो वेल्थ है, उनकी जो दौलत है, उनके जो वसाइल हैं, उनके जो ऑयल है, उनके जो मिनरल्स है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, उस तक मुकम्मल तौर पर एक्सेस हासिल कर ली है, उस तक मुकम्मल जो है वो रसाई हासिल कर ली गई है। यानी वेनेजुएला की दौलत और अमेरिकन एम्पायर के दरमियान जो एक ही शख्स खड़ा हुआ था, उस शख्स का नाम था प्रेसिडेंट मडूरो, जिसको अब अमेरिका जो वो कैप्चर करके ले गया है। तो अब मुकम्मल तौर पर वो कह रहे हैं कि वो सारी दौलत वो हमारे हाथ लग गई है। बाकायदा उन्होंने खुलकर कहा है, वो ड्रग्स से मामला शुरू हुआ और अब वो कह रहे हैं कि वेनेजुएला की तमाम दौलत अब ये हमारे हाथ के अंदर जो वो आ चुकी है। तो साहब जो नेतन्याहू ने कंग्रेचुलेट किया है, मुबारकबाद दी है ट्रंप को। क्या जबरदस्त इकदाम आपने उठाया है, क्या डिसाइसिव और ब्रेव इकदाम आपकी जानिब से उठाया गया है। अच्छा, वैसे दुनिया में किसी शख्स ने ट्रंप को कंग्रेचुलेट नहीं किया है, यानी कुछ कंडेम कर रहे हैं, कुछ खामोश बैठे हुए हैं, कुछ कह रहे हैं हमें कंसर्न है, ठीक है, लेकिन दुनिया में एक ही शख्स ने मुबारकबाद दी है और उस शख्स का नाम है नेतन्याहू। अच्छा, अब बहुत कुछ है बताने को, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं दुनिया में, क्योंकि सारी दुनिया हिल गई है ना। हर कैपिटल इस वक्त देख रहा है कि वेनेजुएला के अंदर क्या हुआ। हर कैपिटल देख रहा है कि ये हशर उनके साथ भी हो सकता है जो अमेरिका के खिलाफ जो वो खड़ा होगा। तो पूरी दुनिया के तो बहुत कुछ इस वक्त दुनिया में तेजी के साथ हो रहा है। तो इन तमाम डायमेंशंस को जरा एक एक करके तेजी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायमेंशंस बहुत ज्यादा। पहली बात तो यह है कि जो बेरहम लड़ाई जो हम इससे पहले देख रहे थे, गजा में देख रहे थे, हम लेबनान के अंदर देख रहे थे, हम यमन के अंदर देख रहे हैं, हम अफ्रीका के दीगर ममालिक के अंदर देख रहे हैं, हम यूक्रेन के अंदर एक बेरहम लड़ाई देख रहे हैं। उस बेरहम लड़ाई में अब बहुत तेजी आई है। वेनेजुएला के इस इकदाम के बाद जो है उसमें अब और भी ज्यादा तेजी आएगी। अब इजराइल किस हद तक जा सकता है, यानी अमेरिका जो दुनिया में जमहूरियत का, ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, और उसने वो चोला उतार कर साइड पर फेंक दिया है, वो खुद जब वो खुलकर इस हद तक जाने के लिए तैयार है। तो सोचिए कि इजराइल किस हद तक जाएगा अभी, ईरान के खिलाफ, शाम के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ और यमन और सबसे बढ़कर फलस्तीनियों के खिलाफ वो किस हद तक जाएगा, जहां पर वो ऑलरेडी सारा कुछ कर चुका है। अब अमेरिका खुद ये कर रहा है, तो इजराइल आप सोचिए किस हद तक जाए। तो इस बेरहम लड़ाई के अंदर इस वाकये के बाद जो तेजी आएगी। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करना और जो तिजारती रूट्स हैं उनको कंट्रोल करना, ये आप समझ लें कि ये पिलर्स है, जिसको आप अमेरिकन डोमिनेंस कहते हैं या अमेरिकन एम्पायर कहते हैं या अमेरिकन हेजेमनी कहते हैं। उसके जो बहुत सारे पिलर्स हैं, उसमें से जो टॉप लेवल के पिलर्स हैं वो ये है कि ग्लोबल ऑयल एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये उसका एक पिलर है। जो तिजारती रास्ते हैं उनको कंट्रोल करना, ये उसका एक पिलर है। तो अमेरिका उन पर दोबारा से कंट्रोल जो वो हासिल कर रहा है। तो वेनेजुएला का ऑयल वो ले गए, इसके साथ जो है वो बहुत सारे दीगर मुल्क जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, यानी कि ईरान पर उनकी नजर है। ईरान और क्यूबा आगे निशाना है, उस पर हम बात करेंगे। क्यूबा बिल्कुल अब सारे फहरिस्त है। अगले चंद दिनों में आप क्यूबा पर को बड़ा हमला जो देख सकते हैं, कोलंबिया के ऊपर चंद दिनों में बड़ा हमला देख सकते हैं, और उसके बाद बारी है ईरान की। तो इसमें अब नाइजीरिया, जिस पर ऑलरेडी हमला हो चुका है, नाइजीरिया पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। नाइजीरिया में क्या है, ऑयल है, ठीक है। तो ऑयल और तिजारती रास्तों को कंट्रोल करना, ये वन ऑफ द इस ग्रेट गेम के बड़ी डायमेंशंस हैं। अच्छा, इसके साथ क्या हो रहा है कि रिवर्स रेवोल्यूशन अमेरिका कर रहा है, यानी वेनेजुएला के अंदर भी ये एक रेवोल्यूशन ही था। जो हुगो चावेज, जो प्रेसिडेंट मडूरो के उस्ताद थे, 98 से वो हुक्मरान थे, और हुगो चावेज की कैबिनेट के अंदर भी प्रेसिडेंट मडूरो रहे एज अ फॉरेन मिनिस्टर। तो ये हुगो चावेज से, यानी उन्होंने एक स्टांस लिया कि हम वेनेजुएला की जो वेल्थ है इसको हम वेनेजुएला के लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कोशिश की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की, ठीक है। तो ये उस रेवोल्यूशन को रिवर्स किया जा रहा है। क्यूबा में भी इसी तरह का एक रेवोल्यूशन मौजूद है, उसको रिवर्स करना है। और उसके बाद जो है वो ईरान में जो रेवोल्यूशन है 79 से, उसको जो है वो रिवर्स करना है, ठीक है ना। तो ये सारे जो रेवोल्यूशंस हैं उनको अब रिवर्स किया जा रहा है। और जहां जहां पर रेवोल्यूशन आया है, उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश की है, उन्होंने अमेरिकी साम्राज्य के साथ लड़ने की कोशिश की है, और वो कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। अब अमेरिका एक एक करके उनको रिवर्स करने की जो वो कोशिश कर रहा है, जिसका आगाज वेनेजुएला से हुआ है। अब इसके साथ एक और चीज देखिए नाज़रीन, कि वो ममालिक जो कोई बड़ी मिलिट्री पावर भी नहीं है, जो कोई बड़ी इकोनॉमिक पावर भी नहीं है, जो कोई बड़ी टेक्नोलॉजिकल पावर भी नहीं है, जैसे भाई चीन से हमें खतरा है कि वो टेक्नोलॉजी बना रहा है, वो इकोनॉमी में बढ़ रहा है, इसलिए हमें उसे खतरा है। तो क्यूबा, ईरान, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये तो वो ममालिक है जो कोई बड़ी इकोनॉमीज भी नहीं है। ये तो वो है जो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि जिससे अमेरिका को खतरा हो। लेकिन इनका मसला यह है कि इनके पास ऑयल है, और इनका मसला यह है कि ये एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते हैं और कायम रखे हुए हैं जैसे तैसे करके। तो इनका कसूर ये है, यानी अगर आप वो नहीं भी कर रहे, आप तरक्की नहीं भी कर रहे, लेकिन आपके पास वेल्थ है
اور ساتھ آپ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ کا یہ حشر ہوگا. اس کے ساتھ ایک اور چیز ناظرین جو بالکل ڈسکس نہیں ہوتی ہے, کہیں میڈیا پر آپ دیکھیں گے نہیں, لیکن وہ سب سے باٹم لائن ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لڑائیاں جو ہم پچھلی کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہے امریکہ کا جو کیپٹلسٹ طبقہ ہے, جو سب سے اوپر 5, 7, 10 کمپنیز اور بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ٹریلینز آف ڈالرز کے جن کے پاس ویلتھ ہے, اور جو امریکن گورنمنٹ کو چلاتے ہیں. 4, 5, 7 ان کی بڑی کمپنیز ہیں, وہی امریکن گورنمنٹ کو چلاتی ہیں. باقی سب چیزیں یعنی جو دنیا کو چلا رہی ہیں, جن کو ٹرمپ بار بار ڈیپ اسٹیٹ بھی کہہ رہا تھا, یہ وہ کمپنیز ہیں جو پوری دنیا کو اس وقت رن کر رہی ہیں. یہ امریکن گورنمنٹ کو بھی رن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل وہ پردے میں اور ظاہر ہے تو میڈیا پر وہ ڈسکس نہیں ہوتی. یہ اصل میں ان کی جنگ ہے, کیونکہ وہ اب ان کو دیکھیں پیسہ اتنا چھاپا ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ جب ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی مانا گیا تو اس کو لنک کیا گیا تھا گولڈ کے ساتھ. تو 71 کے اندر جو ہے وہ اس گولڈ کو ہٹا دیا گیا, ٹھیک ہے نا, گولڈ کو ہٹا دیا اور بس پیسہ چھاپنا شروع کر دیا. اب وہ اتنا پیسہ چھاپا ہے کہ اب وہ اس کی حد ہو گئی ہے, کوئی ویلیو نہیں رہی. تو اب ان کو ریئل ویلتھ چاہیے جو اس کے ساتھ ہے. تو اس لیے وہ یہ کمپنی جو ہے ان کی نظر ایران پر ہے, ان کی نظر وینزویلا پر ہے, ان کی نظر باقی جگہوں پر بھی ہے, ٹھیک ہے نا, نائجیریا پر ان کی نظر ہے, جہاں پر گولڈ ہے, جہاں پر منرلز ہیں, جہاں پر آئل ہے, جہاں پر ریئل ویلتھ ہے. کیونکہ وہ تو صرف کاغذ ہے نا جو یہ چھاپ رہے ہیں. تو دنیا میں ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے, تو اس سے سارا امپائر گر جائے گا. تو سب سے اوپر بات یہ ہے, سب سے باٹم لائن بات یہ ہے کہ یہ ان کارپوریٹ ورلڈ کی جو 5 سال بڑی کمپنیز دنیا کو چلا رہی ہیں, امریکن گورنمنٹ کو چلا رہی ہیں, یہ ان کی جنگ ہے اور وہ بہت ساری جگہوں پر جائیں گے. انہوں نے آلریڈی بھی بہت ساری جنگیں چھڑی ہیں. تو باقی تمام چیزیں جب بیانیاں ہیں, ظاہر جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ان ملکوں میں انٹروین کرنے کی. ایران اس وقت ان کے سر فہرست جو نشانے کے اوپر ہے. اچھا, اس کے ساتھ ناظرین جو وینزویلا میں ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر, اس سے دنیا میں ایک بالکل نئی دنیا شروع ہو گئی ہے. یعنی اب 3 جنوری سے پہلے کی دنیا کچھ اور تھی, 3 جنوری کے بعد کی دنیا کچھ اور ہے. ایک تو ظاہر 7 اکتوبر کے بعد دنیا بدل گئی, لیکن 3 جنوری نے دنیا کو بالکل بدل کے رکھ دیا. یعنی اب اس دنیا میں آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, یمن میں تو سول وار ہو رہی ہے, اچھا سوڈان میں تو سول وار ہو رہی ہے, اچھا لیبنان کا یہ قصور ہے, یہ وینزویلا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک کنٹری, اس کا صدر ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اور اس کو اس انداز کے اندر ڈائریکٹ امریکہ نے آ کر, اسرائیل ڈائریکٹ امریکہ نے آ کر, دیکھیں اسرائیل جو کرتا ہے امریکہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتا ہے نا, نہیں ہم اس میں نہیں ہیں, نہیں یہ اسرائیل نے دیکھو غلط کیا, امریکہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتا ہے. تو یہاں پر امریکہ نے سرعام آ کر کھلے طریقے سے اور وہ کیا, تو ایک دنیا بالکل بدل گئی. تو اب جو ہے وہ دنیا اس رتھلیس ورلڈ کے اندر دنیا کی قومیں اپنی دولت کیسے بچائیں گی. مطلب جس چیز کے بعد دولت ہے ادھر امریکہ آ رہا ہے, یہ اس نے وینزویلا میں کر کے بتا دیا. تو دنیا کی قومیں جو آزاد فورن پالیسی بنانا چاہتی ہیں, جو اپنی ویلتھ کو اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں, جیسے ایران ہے, سب سے سر فہرست ایران ہے, وہ اپنی ویلتھ کو, اپنی ڈگنیٹی کو کیسے بچائیں گے, یہ بہرحال انہوں نے دیکھنا ہے. نائجیریا اپنے آپ کو کیسے بچائے گا, باقی ملک جن کے پاس یہ ویلتھ ہے وہ اپنے آپ کو جو کیسے بچائیں گے. 2 ماڈل ہے نا, ایک ماڈل جیسے آپ کو گلف کا ماڈل نظر آتا ہے, جنہوں نے اپنا آئل, اپنے ریسورسز امریکہ کے لیے کھول دیے, اور کچھ امریکہ نے ان کو دیا کہ ڈیولپمنٹ یہ وہ سارا ہو گیا. لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ امریکہ گیا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں کوئی 3-4 ٹریلین ڈالر وہاں سے لے آیا ہے, جو انہوں نے ان تمام دہائیوں کے اندر کمائے تھے. تو ایک ماڈل وہ ہے, اور پھر بیسز بھی دے رکھی ہیں, ساری ان کی پالیسی بھی امریکہ کے مطابق ہوتی ہے, وہ امریکہ انٹرسٹ کے لیے جنگیں بھی چھیڑتے ہیں, بہت کچھ انہوں نے کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر. ایک تو ماڈل وہ ہے. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ جو قومیں ذرا کھڑا ہونے کی کوشش کرتی ہیں, تو پھر ان کا حشر جو وینزویلا کی طرح کیا جاتا ہے, عراق کی طرح ان کا حشر کیا جاتا ہے. عراق میں تو بنیادی مسئلہ جو ہے وہ آئل کا تھا. تو اب قومیں اپنا سروائیول کیسے کریں گی, کیونکہ ایک رuthless ورلڈ, کوئی سیکورٹی کاؤنسل فلاں کچھ بھی نہیں. امریکہ آئے گا اور بالکل سرعام آئے گا, اور آپ پھر کیا کریں گے. یہ پرانی دنیا جس میں یعنی ایک بڑا امپائر ہے, منگول آ رہے ہیں, منگول وہاں سے انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں. اب اگلی ریاستیں دیکھ رہی ہیں منگول, وہاں سے ان کا طوفان آ رہا ہے, تباہی آ رہی ہے, تو سب کو وہ اپنی لپیٹ میں لے گئے. تو ادھر سے آپ سمجھ لیں کہ یہ تباہی کا آغاز جب ہو گیا ہے, تو باقی قومیں دیکھ رہی ہیں کہ سب کی ایک ایک کر کے جب باری آئے گی. اگلی بات یہ ہے ناظرین کہ چین کو جو ہے اپنی طاقت جب دکھانا ہوگی, کہیں انتظار جو ہے وہ لمبا نہ ہو جائے. امریکہ چین کو حد درجے پر وہ کر رہا ہے, جو آپ یہ بات کر رہے ہیں تائیوان میں لڑائی ہوگی, چین, او بھائی وہ لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے. یہ چین ہی کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہے, کیونکہ چین کے اتحادیوں کو توڑا جا رہا ہے نا, تو بڑی طاقتیں ایسے ہی لڑتی ہیں. جو بارڈرز کے اوپر لڑائی ہوتی ہے وہ آخر میں ہوتی ہے, اس سے پہلے ان کے جو باقی لنکس ہوتے ہیں ان کو توڑا جاتا ہے. تو چین کو امریکہ ڈرا کرنا چاہ رہا ہے وار کے اندر, چین نہیں ہو رہا, چین ابھی ٹائم چاہ رہا ہے کہ اس کو ٹائم ملے. تو امریکہ نے کیا شروع کیا ہے کہ پیسیفک میں جانے کی بجائے اس نے باقی اتحادیوں کو توڑنا شروع کر دیا. تو اب اگر چین خاموش بیٹھا رہے گا تو اس کے اتحادی ٹوٹتے چلے جائیں گے, اور بعد میں اس کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اسٹریٹجیکلی.
ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر چین طاقت نہیں دکھاتا, سعودی عربیہ جو ہے وہ یہ سوچ ہی رہا ہے کیا وہ ڈالر کی بجائے باقی کرنسی کے اندر بھی آئل بیچے. ابھی وہ سوچ ہی رہا ہے, جو ابھی معاہدہ ایکسپائر ہو گیا ہے, ابھی انہوں نے رینیو نہیں کیا. سعودی عربیہ چاہ رہا ہے کہ ذرا چینی کرنسی میں بھی ہم آئل بیچ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وینزویلا کے اس معاملے کو دیکھ کر سعودی عربیہ اور بہت سارے مالک جو ہے وہ چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں بھائی چائنا تو آ نہیں رہا, امریکہ پر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, اور سعودی عربیہ یہ سارے ملک تو ویسے بھی امریکہ کے تھادی ہیں. تو پہلے دیکھیں, ایک یہ تھا کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی, مثال سعودی عربیہ اگر سوچ رہا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ دنیا بدل رہی ہے, چائنا آ گیا ہے بڑی طاقت کے ساتھ, تو ہمیں جو ہے وہ اب چائنا کی طرف اس حد تک کھل کر جب اگر چلے جائیں تو یہ ٹھیک فیصلہ ہے. لیکن امریکہ جب اس حد تک گیا ہے اور چائنا نہیں آئے گا تو یہ ملک تو امریکہ سے نہیں لڑ سکتے, ٹھیک ہے, تو یہ چپ کر کے جب وہ پیچھے ہو جائیں گے. تو اگر چائنا اپنی طاقت نہیں دکھائے گا تو بہت سارے ملک اس ایک چیز کو دیکھ کر نشان عبرت, ظاہر نشان عبرت بنانے کی کوشش کیا نا, تو بہت سارے ملک تو اس کو دیکھ کر ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. کچھ جو لڑنے کی کوشش کریں گے وہ کتنا لڑ پائیں گے, ٹھیک ہے. تو چین کو یہاں پر جب انٹرونشن کرنی ہے, اپنی طاقت جب دکھانی ہے. ابھی آپ دیکھیے اگلا جو نشانہ ہے کیوبا ہے, اور سب سے بڑھ کر پیناما کینال ہے. پیناما کینال کے اوپر اب گھیرا تنگ ہوگا, پیناما کینال مکمل امریکہ اپنے کنٹرول میں لے گا, یعنی وہاں سے بھی چائنا آؤٹ. تو چائنا جتنا اب خاموش بیٹھا رہے گا, چائنا ٹائم چاہ رہا تھا لیکن اس کو ٹائم اب امریکہ دے نہیں رہا. پیناما کینال سے اب وہ چائنا کو آؤٹ کریں گے, تو چائنا جتنا خاموش بیٹھا رہے گا امریکہ اس کو آؤٹ کرتا چلا جائے گا. اور پھر یہاں تمام ریجن سے کر کے وہ پھر آخر میں جو پیسیفک میں جا کر اپنے سارے ایئر کرافٹ کریئر اور سارے ریسورسز وہاں پر ڈپلائے کریں گے. اب یہاں وہ لیٹن امریکہ سے انہوں نے آغاز کیا ہے, اس کے بعد وہ پہنچیں گے مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ چائنا کے اتحادی ایران اور یہ وہ ان سب کو جو وہ ڈسٹرائے کرنے کی جو کوشش کریں گے. تو تمام ریجن سے صفایا کر کے پھر وہ پہنچیں گے پیسیفک, یہ ان کے گولز ہیں. تو اس کے لیے چائنا کو کھڑا ہونا ہوگا. اب مڈورو کے ساتھ کیا ہوا, پریزیڈنٹ مڈورو بٹریل ہوا ہے, دھوکہ. کہتے ہیں جی گھر کا بھیدی جب لنکا ڈھایا, تو مڈورو کی جو لنکا ہے وہ بھی کسی گھر کے بھیدی نے ڈھائی ہے, اندر سے دھوکہ ہوا ہے, بٹریل ہوا ہے, کمپرومائز ہوا ہے. وگرنہ یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ پیلس کے اندر آ کر اتنی آسان طریقے سے وہ صرف ایک صدر کو لے جائیں, یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اچھا, ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ باقاعدہ انسلٹ کی گئی ہے پریزیڈنٹ مڈورو کی, باقاعدہ ان کو ہیوملیٹ کیا گیا ہے. جب ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا, کڈنیپ کیا جا رہا تھا, تو ان کو باقاعدہ زمین پر گرا کر ٹھڈے دھکے مارے گئے اور ان کو ہتکڑی لگائی گئی, گالیاں والیاں, مطلب پورا ہیوملیٹ کیا گیا. پھر جہاز میں بٹھاتے ہوئے ان کو باقاعدہ دھکے یا وہ دیے گئے, اور ساتھ ویڈیو بنائی گئی ہے. جو صدام حسین کے ساتھ ہوا تھا وہی کچھ جب پریزیڈنٹ مڈورو کے ساتھ ہوا. صدام حسین کو بھی جب گرفتار کیا گیا, کیپچر کیا گیا, تو بہت زیادہ ان کو ہیوملیٹ کیا گیا. جب امریکی فوجی نے ان کو پکڑا, اور تصویر بھی موجود ہے, تو تھپڑ وغیرہ مارا, گالی دی, مطلب اور ٹھڈے مارے, تو ہیوملیٹ کیا. تو پریزیڈنٹ مڈورو کو بھی ہیوملیٹ جب بہت زیادہ ہیوملیٹ کیا گیا. ابھی ان کی ویڈیو بھی آئی ہے جو ڈیٹینشن سینٹر کی ہے. ایک ویڈیو وہ ہے جو اس وقت گرفتار کرتے ہوئے, کڈنیپ کرتے ہوئے بنائی گئی ہے, وہ ابھی ریلیز ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں, لیکن ویڈیو بنی ہے اور ساتھ جب وہ بہت زیادہ ہیوملیٹ کیا گیا. مطلب آپ سوچئے پریزیڈنٹ مڈورو اپنے پیلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ملک کے اندر, اپنے وطن کے اندر, وہ سمجھ سب ان کے جب وہ وفادار ہیں, اور امریکہ نے حملہ کر دیا, وہ ایمرجنسی اناؤنس کر رہے ہیں. اچانک ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, فوج تو ان کے پیلس کے اندر اتر گئی ہے اور ان کو وہ لے گئی. مطلب یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو سینچریز تک بھی ظاہر بھلایا نہیں جا سکے گا. تو ابھی ڈیٹینشن سینٹر سے بھی ویڈیو آ رہی ہے, اور وہاں پر بھی ان کو یہ سب سے یعنی نوٹوریس ڈیٹینشن سینٹر ہے جس میں ان کو رکھا گیا. اگلی بات یہ کہ یہ پراپر ایک کلونیل پاور ہے جس کا استعمال کیا گیا. کلونیل پاور, وہ کلونیل پاور کیا ہوتی ہے؟ جب برٹش کلونیل آپ نے دیکھا, یعنی جو ملکوں کی سوورینٹی ہوتی ہے, یا جس کو آپ ملک کہتے ہیں, وہ ان کے لیے ملک نہیں ہے. وہ جب چاہیں ان کو تروڑ مروڑ دے. آپ کہتے ہیں یہ ملک ہے, یہ صدر ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ہے, یہ اس کے بارڈرز ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کہتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو بالکل تروڑ مروڑ دیتے ہیں. ان کے لیے نہ کوئی صدر ہے نہ کچھ ہے. تو یہ پراپر کلونیل رول ہے جس کا استعمال کیا گیا. تو انہوں نے ہی بتانا شروع کیا, امریکہ نے بتایا نا, یورپینز نے بتایا کہ ہم رول بیس آرڈر لے کر آئے ہیں, یہ سویلائز دنیا ہے, یہ ملکوں کی سوورینٹی ہوگی, یہ ان کے بارڈرز ہوں گے, ٹھیک ہے, الیکشنز آپ کروائیں, اپنے نمائندے لے کر آئیں. تو وہ جب چاہیں توڑ مروڑ کر جو عراق کے ساتھ کیا, تو اب وینزویلا کے ساتھ جب انہوں نے کیا پراپر کلونیل رول. تو اگین اب اس برہم دنیا میں وہ قومیں جو کھڑا ہونا چاہ رہی ہیں, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنانا چاہ رہی ہیں, اپنی دولت اپنے لوگوں پر استعمال کرنا چاہ رہی ہیں, کیسے کریں گی؟ کیونکہ ادھر امریکن امپائر جب وہ دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب بڑے امپائرز یعنی جب ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسروں کی دولت لوٹ کر جب وہ اپنا نظام چلاتے ہیں, تو یعنی وہ دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہیں, اور اس دیوالیہ پن کو بچانے کے لیے اب وہ کسی بھی دولت لوٹیں گے. اور اس سے پہلے بھی ان کے یہ جو آپ کو بڑی طاقتیں, بڑی اکانومیز, یہ بڑی پاورز نظر آتی ہیں نا ویسٹ کی, انہوں نے یہی کچھ تو کیا ہے. دنیا برطانیہ جو ہے وہ کیا کچھ نہیں لوٹ کر گیا بر صغیر سے اور چائنا سے اور باقی دنیا سے, کیا کچھ نہیں لوٹا اس نے. تو یہ لوٹ کر ہی ان کا نظام جب وہ چلتا ہے, پیسے یہ اڑاتے رہتے ہیں. وہ دیکھیں جنگوں میں ٹریلینز آف ڈالرز اڑا دیے, اب قرضہ اتنا چڑھ گیا,
اب اس کے لیے جب وہ دنیا کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح اب وہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ اس برہم دنیا میں آپ کو بچائے گا کون؟ چائنا آئے گا، رشیا آئے گا؟ سوال یہ ہے، کیونکہ ان کے سوا تو آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو اب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ 4 سنبھالیں گی. وائس پریزیڈنٹ جب وہ اس کو صدر بنایا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ نے دھوکہ دیا ہے. اچھا، یہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں یہ تو بہت لائل ہیں پریزیڈنٹ مڈورو کی، اور یہ یعنی جو ہوگو شاویز ہیں ان کے ٹائم سے لے کر یعنی ایک اسٹرانگ یہ سپورٹر ہیں، بڑی لائل ہیں، بڑی آئیڈیولوجیکل یہ پرسنالٹی ہیں، اور امریکہ کے حوالے سے اور ساری مطلب پریزیڈنٹ مڈورو کے ساتھ کئی سال سے، اور ہوگو شاویز کے ٹائم سے انہوں نے دھوکہ دیا. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ گورنمنٹ میں، آرمی میں یہ کمپرومائز ہو گئے تھے اور امریکہ کے ساتھ جب وہ مل گئے تھے. اب دیکھیں نا، وہ آئی ہے فوج، آگے سے کسی نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا. وینزویلا کے جو پریزیڈنٹ مڈورو کے جو گارڈ ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اکیلے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھت پھٹی ہے اور وہ فوج اندر اتر گئی. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. کون ملا ہوا تھا کہ اب جو اگر وائس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان سے یہ ہماری بات مکمل ماننے کے لیے تیار ہے، مکمل یہ ہماری ڈیمانڈز، ہماری کمپنیز اندر جائیں گی اور سارا یہ ویلتھ اور یہ سارا ہمارے حوالے کریں گے، اور جو جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہی مانیں گے. تو یہی اب صدر ہوں گے، یہ وینزویلا کو لیڈ کریں گے اور ہم چلائیں گے، وہاں پر وہ بیٹھی ہوں گی، چلائیں گے ہم. تو یہ یعنی ٹرمپ کے لیے یہ یعنی آئیڈیل سینیریو ہوگا. یہ یعنی اس کے لیے بالکل اس کے مطابق یہ جیت ہے کہ اس نے جو وہ کوئی لاس بھی نہیں ہوا، اکنامک لاس بھی نہیں ہوا، جانی نقصان بھی نہیں ہوا. اب یہ تنقید ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ چلتا رہے گا. اب کولونیل ورلڈ میں تنقید جو ہے وہ اس کا کوئی معنی رکھتا نہیں ہے. پریکٹیکل اب دیکھا جائے گا کہ طاقت استعمال ہوگی. باقی یہ ٹھیک، باقی چیزیں سائڈ پہ ہیں. تنقید ہو رہی ہے، فلانے نے یہ کہہ دیا، اس سے ہاں امریکہ کے اندر جو ہو رہا ہے اس سے فرق پڑے گا، باقی دنیا سے فرق نہیں پڑے گا. وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، لانگ ٹرم فرق پڑے گا، لیکن فوری اس سے کوئی فرق نہیں. کہ تنقید ہو رہی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، میں پریزیڈنٹ مڈورو کو واپس کر رہا ہوں. یہ ایسے تھوڑے. تو یہ ریئل ورلڈ ہے، برہم دنیا ہے، اس میں باہر دنیا کیا تنقید کر رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب یعنی کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وینزویلا کو چلائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹرمپ کے لیے ایک آئیڈیل سینیریو ہوگا کہ بھائی یہ امریکہ چلا رہا ہے، دولت سارا کچھ آ گیا، اور مطلب کوئی جانی نقصان، اکنامک نقصان، بعد میں بیسز بھی بن جائیں گے، سارا ان کے کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو وہ اناؤنس کر رہے ہیں نا بھائی، وینزویلا میں سب تو نہیں بک گئے، اوپر سے 5-7 لوگ ہی بکے نا، وہ بھی الیجڈلی، باقی بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. باقی نہیں ان کو نظر آ رہا کہ امریکہ اور ہمارے اوپر اٹیک بھی کیا ہے، ہمارا صدر بھی اٹھا کر لے گئے، اور وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دولت کے اوپر ان کا قبضہ ہے. تو ظاہر ہے پھر اندر سے بھی گروپس کھڑے ہوں گے، اور چائنا، رشیا کیا اندر سے سپورٹ کیا. تو یہ کیونکہ دیکھیں عراق میں بھی، افغانستان میں بھی انہوں نے پہلے مہینے وکٹری اناؤنس کر دی تھی، وہ بعد میں پتا چلا کہ معاملات دوسری طرف چلے گئے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو وہ فارمولا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے مطابق ایک آئیڈیل ون ہوگا، اور آگے کیوبا میں وہ یہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں، تو چیزیں اسی مطابق چلیں گی یا دوسری طرف جب جائیں گی. ادھر پریزیڈنٹ مڈورو کی ویڈیو آئی ہے ڈیٹینشن سینٹر سے، اور مس ٹریٹمنٹ ہوا ہے، مس ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ جب وہ کیا گیا ہے. یہ بڑا باربیرک اور نوٹوریس ڈیٹینشن سینٹر ہے جس میں رکھا گیا ہے. اس میں سیریس مس ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ایون رپورٹس آف میگٹس ان فوڈ، یعنی یہ حشرات وغیرہ بھی کھانے میں ڈال کر جب دے دیے جاتے ہیں. بڑا ظالمانہ سلوک وہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر رکھا گیا ہے. وینزویلا پریزیڈنٹ مڈورو ان یو ایس کسٹڈی، باقاعدہ ویڈیو ریلیز کی گئی ہیں کچھ. تو یو ایس سیکریٹری آف وار کہہ رہے ہیں کہ مڈورو کی جو ابڈکشن ہے اس نے امریکہ کی ایکسیس ٹو دا ویلتھ اور ریسورسز تک جب مکمل طور پر کر دی ہے. اوپنلی انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ ہم نے بہت زبردست جب اٹیک کیا ہے، کیلکولیٹڈ اٹیک تھا، اور ہمارے اکنامک انٹرسٹ کو آگے بڑھایا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں ہمارا نقصان ہوا، عراق میں یہ ہوا. اب دیکھیں یہاں پر ہم کتنی اسٹریٹجک انداز میں، چلاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ہم گئے، دولت بھی لے لی، نقصان بھی کوئی نہیں ہوا. تو وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں عراق ان جنگوں سے کہ دیکھیں ٹرمپ اور وہ اس کی وزڈم اور اس کی اسٹریٹجی، نہ کوئی نقصان نہ کچھ، آرام سے گئے، ریجیم چینج کی، دولت لے لی، تو کیا بات ہے. ایڈیشنل ویلتھ اور ریسورسز یہ سب اب ہمارے پاس ہے. یعنی وہ امریکہ کی قوم کو بتا رہے ہیں کہ اس میں مسئلے والی کیا بات ہے. اب دیکھیں ہم وہاں سے آپ کے لیے کتنی دولت لے کر آئے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ لمبی چوڑی بات. نیتن یاہو نے کنگریچولیٹ کیا ٹرمپ کو جو وینزویلا میں ہوا ہے. ان کا کیا بولڈ اور ہسٹورک اقدام آپ نے اٹھایا ہے آن دا بیہاف آف جسٹس اینڈ فریڈم. جسٹس آپ نے کیا ہے وہاں پر، انصاف لے کر آئے، ڈیسائسو آپ کا ایکشن ہے، آپ کے بریو سولجرز. تو نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ڈیسائسو اقدام جو ایران میں بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو اب کیوبا اگلا نشانہ ہے. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اگلے 72-96 گھنٹوں میں کیوبا پر اٹیک ہو جائے. کولمبیا اس کے بعد نشانہ ہے، اور یہاں سے پھر فارغ ہونے کے بعد وہ ایران کی طرف آ رہے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر. اس درمیان بھی اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ اب چانسز یہی ہے کہ وہ یہاں سے ان ملکوں کو نمٹا کر ادھر آئیں گے ایران کی طرف، پھر ایران کو پوری طرح سے گھیریں گے، ایئر کرافٹ کریئر یہ وہ سارا کریں گے، اور ڈیسائسو اٹیک ہوگا. اگر وہ یہاں پر ڈریگ ہو گیا تو پھر معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا.
Trump says कि US to run Venezuela implicitly threatens Petro and Cuba. कोलंबिया के सदर पेट्रो और क्यूबा को जब धमकाया है, रोबियो ने भी धमकाया। मार्को रोबियो का ताल्लुक भी क्यूबा से है। वैसे ट्रंप की ये बात सुनिए, ट्रंप ने कहा कि क्यूबा के साथ ऐसा होगा कि फिर हम उसकी बात करना ही बंद हो जाएंगे, यानी उसका हम किस्सा ही खत्म करने वाले हैं। क्यूबा में भी एक रेवोल्यूशन है फेडरल कास्ट्रो के जमाने से, तो वो 60 साल से अपनी उस लेगेसी को जारी रखे हुए अमेरिका के खिलाफ वो खड़े, लेकिन अब वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं इनका किस्सा ही हम खत्म करने वाले हैं और हम क्यूबा के लोगों की मदद करना चाहते हैं। और साथ ही रोबियो ने कहा कि जब हमारा सदर बात करता है तो दुनिया उसे सीरियस ले, वो जो बात करता है, यानी ट्रंप एक को निशाने व्रत बनाकर बाकियों को जब मैसेज दे रहे हैं। और मार्को रोबियो ने कहा कि प्रेसिडेंट मडूरो के जो गार्ड थे वो भी क्यूबन्स थे, क्यूबा का मैसेज है वो भी क्यूबन्स गार्ड थे, तो क्या हो गया, तो अब क्यूबा की बारी है। ट्रंप इशू अ वार्निंग टू कोलंबिया प्रेसिडेंट, साथ गाली भी दी है ट्रंप ने कोलंबिया के सदर को। तो अब रशिया इज टू लेट, रशिया मडूरो को नहीं बचा सका, बात यह है। हाँ, उनमें से ये सलाहियत है या नहीं है, क्यूबा वेनेजुएला दूर था, ये वो सारा, लेकिन रशिया इसमें अभी तक तो कुछ भी नहीं कर सका प्रैक्टिकली। लेकिन यह बात जरूर है कि अब रशिया और चाइना दोनों को और ज्यादा आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले अब क्यूबा की सपोर्ट बढ़ानी होगी। अब जैसे आप देखिए, अल जजीरा लिख रहा है, क्यूबा लाइकली टू सीक रशियन बैकिंग आफ्टर ट्रम्प्स वार्निंग। अब क्यूबा रशिया की सपोर्ट, और रशिया को भी जरूरत है, क्यूबा जो है वो टेक्निकल और मिलिट्री सपोर्ट के लिए जा रहा है रशिया के पास। रशिया जो है वो मोटिवेटेड होगा कि वो क्यूबा को मिलिट्री हार्डवेयर दे और लैटिन अमेरिका की बाकी नेशंस के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, क्योंकि वरना वो वहां से आउट हो जाएंगे, उस रीजन से जो वो आउट हो जाएंगे, क्यूबा से आउट हो जाएंगे। तो रशिया की जरूरत है, और रशिया यहां पर देखे ना, एक पंच मारा है अमेरिका ने रशिया को और चाइना को वेनेजुएला के अंदर। प्रोबेबली टू लेट फॉर रशिया टू सपोर्ट मडूरो, रशिया प्रैक्टिकली बहुत देर हो गई, अभी वो सिक्योरिटी काउंसिल पे जा रहे हैं, ये वो सारा फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल टर्म्स में रशिया के लिए देर हुई है, वो मडूरो की मदद को नहीं आ सके, लेकिन ये चीज मोटिवेट करेगी रशिया को कि वो स्ट्रॉन्गर टाइज जो है वो बनाए अपने जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं लैटिन अमेरिका के अंदर, मैक्सिको के साथ, ब्राजील के साथ, मल्टीलेटरल जो अरेंजमेंट्स हैं उनको जो है वो और सॉलिड किया जाए। ये अब रशिया को पुश करेगी ये चीज, मगर ना इन रशिया चाइना के गिर जाओ घेरा तंग हो रहा। तो वेनेजुएला की फाइल अभी क्लोज नहीं हुई है, ट्रंप करना चाह रहे हैं ये, लेकिन क्लोज नहीं हुई है। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट आ गई, दौलत ऑयल सब अमेरिका के पास चला गया, ये मुल्क इसी तरह चलता रहा, तो ये ट्रंप के लिए एक आइडियल विन होगा। अगर रेजिस्टेंस शुरू हो गई तो फिर ये है जहां से खेल बिगड़ेगा, और इतना बिगड़ेगा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये डिक्लाइनिंग एम्पायर ये कितना डैमेज होने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई अब उनके बॉर्डर्स पर होगी। तो ये अब देखना है कि मामला किस तरफ जाएंगे। अगर ट्रंप के मुताबिक मामला गया तो ये एक आइडियल विन है। मलेशिया के सदर ने कहा है कि प्रेसिडेंट मडूरो को रिलीज किया जाए, कंडेम किसी भी ने नहीं किया ओआईसी वर्ल्ड में, लेकिन ये कह रहे हैं कि भी रिलीज किया जाए, ये वो सारा। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे। वेनेजुएला, चंद दिनों में क्यूबा, उसके बाद कोलंबिया, और फिर लैटिन अमेरिका में बाकी जो हैं अगर कोई खड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे तो फिर वैसे पीछे हट जाते हैं ना, उसके बाद ईरान की तरफ वो आने। तो ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने, राज और आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।